अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि बिल्ली थैले से बाहर आई है। ऐसा लग रहा है कि पूरा चिड़ियाघर थैले से बाहर आ चुका है, क्योंकि बिल्ली, बिल्ला, शेर, सांप, हाथी सब कुछ बाहर आ चुका है। और आपको पता चल रहा है कि किस तरह इस मुल्क के आईन को पूरी तरह खाने की तैयारी हो रही है। मतलब जब आप आइन की स्पिरिट ही ख़त्म कर देते हैं तो फिर उसके बाद हम यही कह सकते हैं कि देखा जाए तो आपका आइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। बस एक तकल्लुफ़ है कि एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है जिसमें आपके मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बहरहाल इस पर तफसील से मैं आगे बात करती हूँ। इसके साथ साथ आज का दिन इम्पॉर्टेंट 3 नवंबर दो वजह से काफ़ी ज़्यादा तारीख़ में याद रखा जा रहा है। एक तो जी मुशर्रफ साहब ने इस दिन एक इमरजेंसी नाफिज की थी, और दूसरा इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ था वज़ीराबाद के मकाम पर, जहां पे इमरान खान साहब की टांग में गोलियां लगी थी। और ये वाक़या गुजरे भी अब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, किसी किस्म की तहकीकात नहीं हुई। इसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से एक खबर है आज, जिससे पता चलेगा कि उनका फ़ैसला क्या है। और साथ में अंसार अब्बासी साहब का इम्पॉर्टेंट कॉलम, जो कि लग रहा है कि मौजूदा हालात में वैसे तो आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो हालात की मंजर कशी है उसमें वो कोई बहुत इर्रेलेवेंट नहीं नज़र आता। इस पे बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले 27वीं तरमीम की बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा कि ये एक ऐसी तरमीम है जिससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रही सही एक जमहूरियत है, रही सही कोई सिविल सुप्रीमेसी की बात है, रही सही कोई आज़ाद अदलिया की रमक है, तो ये सब चीज़ें भी अब इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के होने के बाद बज़ाहिर ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक ट्वीट आया आपसे थोड़ी देर पहले, वरना हुकूमत ने तो अभी तक कुछ रिवील ही नहीं किया था कि वो 27th अमेंडमेंट में क्या करने जा रही है। और पता नहीं हुकूमत को खुद भी वैसे पता था या नहीं, क्योंकि उनके वज़रा तो टॉक शोज़ में ये कह रहे थे कि अभी इसके ऊपर काम ही शुरू नहीं हुआ, अभी इसका ड्राफ्ट ही नहीं बनना शुरू हुआ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 2 दिन के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक एक्सपोस्ट पर ये बताते हैं कि जनाब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनकी मुलाकात जो हुई, शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने ताउन मांगा है कि 27वीं तरमीम को पास करने के लिए अपनी हिमायत दें। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि हमने एक अपनी जो उनकी होती है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसका इजलास बुला लिया है, हम उसके ऊपर गौर करेंगे और फिर उसके ऊपर देखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस 27वीं तरमीम के कुछ चीदा निकात भी जो हैं वो सामने रख दी हैं। मैं उन निकात को और फिर उनके इफ़ेक्ट्स के ऊपर आपके सामने कुछ चीज़ें सामने रख देती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये मूव कि उन्होंने ये सारी चीज़ें रिवील की हैं आने से पहले, ये तो नहीं एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि क्या क्या अमेंडमेंट हो रही हैं, लेकिन ये ज़रूर बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से नुक्ते को छेड़ने जा रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि उनकी कोई सोची समझी मूव है क्या, जिसमें जानबूझ के उन्होंने ये चीज़ें ओपन की हैं किसी हद तक, ताकि लोग इसके ऊपर डिबेट करें, इसके ऊपर एक ओवरऑल जो कंसेंसस है वो डेवलप हो या ना हो, तो उस सूरत में भी कुछ फीडबैक मिल जाए। ये है ऐसा, या फिर ये उन्होंने बस इसलिए बताया है कि जनाब हम ये करने जा रहे हैं और हमें इस हवाले से जो है एक जहन साजी अब करनी है। अब इसका मकसद क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर इसका मकसद ये था कि उन्होंने इसको रिवील करके किसी हद तक एक डिबेट ओपन की है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये अच्छा ही किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। असल में बात तो पता तब चलेगी जब ये फैसला हतमी करेंगे कि क्या ये इसको सपोर्ट भी करने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का हमेशा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रहा है। बल्कि अगर आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी की वो चीज़ें रेड लाइन रही हैं जिसके ऊपर वो दूसरा मौक़िफ़ भी सुनना नहीं चाहते थे, गुफ्तगू ही नहीं करना चाहते थे। अब उन चीज़ों के ऊपर भी गुफ्तगू और साथ साथ तब्दीली होने जा रही है। तो उसके ऊपर अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि हम सोचते हैं, हम बात करते हैं, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी तब्दीली है। बाय द वे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जी इस जो तरमीम है 27वीं तरमीम, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट यानी कि आईनी अदालत की
بنانے کے اوپر، اس کے قیام کے اوپر جو ہے بات ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہی چیز ہے جو آئینی بینچ ہے، اور آئینی بینچ کو ایک نیا نام دے دیا جائے گا آئینی عدالت۔ اس کا مقصد کیا ہوگا کہ آئینی بینچ میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے تھرو ججز کو انڈکٹ بھی کر سکتی ہے اور ان کو نکال بھی سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آئینی بینچ جو ہے اس کی جو ججز ہیں وہ باقی ریگولر بینچز کا بھی حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر آئینی عدالت الگ سے بنا دی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو ججز ہوں گے آئینی عدالت کے، وہ مخصوص رہیں گے صرف انہی آئینی پٹیشنز کو سننے کے لیے، اور وہ جو دیگر سویلین مقدمات ہوں گے اور دیگر جو چیزیں ہوں گی ان کے اندر وہ باؤنڈ نہیں ہوں گے بینچز میں بیٹھنے کے لیے۔ تو ایک تو اس میں یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ آئینی عدالت بنا کر ٹوٹلی اس بات کو ختم کیا جائے گا کہ بار بار ججز کو ادھر ادھر کرنے سے ہم ایک دفعہ اسپیسیفک ججز، ہم خیال ججز پر مشتمل ایک کورٹ بنا دیں تاکہ ہمیں ٹینشن ہی نہ رہے۔ تو یہ وہی ان کی خواہش تھی جو 26ویں ترمیم میں بھی تھی، لیکن اس وقت بوجوہ نہیں ہوئی، تو اب اس کو جو ہے 27ویں ترمیم میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پہنا دیا جائے گا کیونکہ ان کے پاس بہرحال نمبرز پورے ہیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ اس میں جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی ججز کو ٹرانسفر کیا جا سکے گا۔ آف کورس یہ بات جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے ہے، لوور جوڈیشری کے لیے ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو سیدھا جو آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جن سے بڑے لوگ یہ پریشان ہیں ان کو ادھر ادھر بھیجنے کے لیے یہ امینڈمنٹ لائی جائے گی، تاکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھتے تھے کہ 4-5 ججز بالکل ڈٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آئین کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا یہ ایکا جو ہے وہ ٹوٹے اور ان کو ادھر ادھر بھیجا جائے۔ اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں، آئینی عدالت بھی اور ججز ٹرانسفر بھی، یہ آپ دیکھیں تو سیدھا نظر آتا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کرنے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی جج کو یہ شک ہوگا کہ جناب میں اگر یہاں پر حکومت وقت کے خلاف کوئی فیصلہ دیتا ہوں، کوئی آرڈر دیتا ہوں، تو یہ تو مجھے یہاں سے بھیج سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ مجھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو جب کسی بھی جج کے اوپر کسی بھی قسم کا بیک آف دا مائنڈ کسی قسم کے کانسیکوینسز کا خطرہ ہوگا تو وہ کیسے ایک آزاد جج ہو سکتا ہے؟ اس کو یہ پتا ہوگا کہ جناب میں نے ادھر کوئی ان کی کسی حوالے سے کوئی پریشانی بنائی تو انہوں نے تو مجھے اٹھا کے کسی اور صوبے میں پھینک دینا ہے، تو جناب میرے لیے تو یہ کیس بھی مجھ سے لے لیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میری ٹرانسفر ہو جائے گی، تو میرے ہاتھ میں کیا آئے گا، اور جو کام کرنا چاہتا ہوں میں وہ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ تو یہ ایک طرح سے سیدھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ججز کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، ایک چیز۔ دوسرا جو اس میں انہوں نے معاملہ رکھا ہے، اور یہ اس کا ٹارگٹ کون ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ٹارگٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے والی آئینی کورٹ والی بات ہے اس کے اندر سیدھا جو آپ کے آئین پسند ججز ہیں سپریم کورٹ کے اندر، انہیں ایک سائڈ پہ پہلے بھی ایک سائڈ پہ ہی کیا ہوا ہے، ان کو مزید ایک سائڈ پہ کر دیا جائے گا کہ ان کی کوئی ایسی آپشن بھی باقی نہ رہے کہ انہیں کسی جگہ پہ رکھا جائے گا، کبھی نہ کبھی کسی آئینی بینچ کا انہیں حصہ بنایا جائے گا، تو انہوں نے ان کو ٹوٹلی ادھر سے آخری جو ان کی کوئی ایک ہو سکتی تھی پریزنس کی امید وہ بھی ختم کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں انہوں نے بات کی ہے جی بلاول بھٹو زرداری کے مطابق NFC ایوارڈ کے اوپر۔ اچھا، اب یہ NFC ایوارڈ کیا تھا کہ جس میں صوبوں کو کچھ پیسے دیے جاتے تھے ان کے محصولات کے حساب سے، اور اس میں صوبے جو ہیں وہ ان NFC ایوارڈ کے تحت اپنے جو پیسے تھے ان کو اپنے صوبوں کے ترقیاتی کاموں پر دیگر چیزوں کے اوپر استعمال کر سکتے تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے یہ پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کر کے حاصل کیا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کیونکہ پیپلز پارٹی کو نظر آتا تھا کہ جو سندھ ہے وہاں پہ ان کی مستقل ایک حکومت چل رہی ہے، اور آگے بھی ان کا یہی خیال ہے کہ ان کی حکومت سندھ میں چلتی رہے گی، تو انہوں نے صوبائی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے کہ جی صوبے کے پاس اپنے اتنے پیسے بھی ہوں، نمبر 1، نمبر 2 اختیارات بھی ہوں کہ جس میں وہ اپنی مرضی سے اپنے صوبے کے عوام کے لیے پیسے بھی خرچ کر سکیں اور ان کے لیے پوری پلاننگ بھی کر سکیں۔ اور اس سلسلے میں جو 18ویں ترمیم لائی گئی تھی جس کے تحت ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو طاقت اور اختیارات کا جو آپ کہہ لیں کہ ڈیولوشن ہوئی تھی اس کو تحلیل کر کے نیچے کی سطح تک لایا گیا تھا، تو اس میں انہوں نے کچھ شعبے خاص طور پر جیسے کہ ہیلتھ کے شعبے، ایجوکیشن کے شعبے، ان شعبوں کو صوبائی گورنمنٹ کے انڈر دے دیا تھا کہ کوئی بھی صوبائی حکومت اپنے حساب سے ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے کام کر سکتی ہے، اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ انہیں پاورز دے دی گئیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پیسے بھی دے دیے گئے۔
اس وجہ سے یہ محسوس ہوا کہ جناب صوبے جو ہیں امپاورڈ ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے صوبوں میں جو بھی پارٹیز برسر اقتدار آتی تھی وہ اس بات پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہتی تھی کہ مرکز میں ان کی حکومت ہے یا نہیں ہے، وہ پھر بھی اپنے طور پر اپنے صوبے میں کچھ نہ کچھ پرفارم ضرور کر سکتے تھے۔ لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ NFC ایوارڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جناب اس کو ختم کیا جائے یا اس کے اندر تبدیلی کی جائے۔ اب یہ تبدیلی کیوں لائی جا رہی ہے؟ پہلے یہ لگتا تھا پیپلز پارٹی کو کہ جناب ہم مرکز میں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے تو ہمیں سندھ جو ہے وہ سیف رہے اور ہمارے پاس اختیارات بھی رہیں سندھ کی حد تک۔ لیکن اب ایک دفعہ پھر جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں اس میں جو آپ کی مد نظر رکھی گئی ہے چیز وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اب آپ نے پچھلے کئی ٹاکس میں یہ سنا ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پیسے NFC ایوارڈ کے تحت بنتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ تو اب انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو 18ویں ترمیم کی یہ والی شقیں ہیں جس میں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹری کو جو ہے دوبارہ ان دونوں شعبوں کو وفاق کی خدمات میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو آپ کے صوبے ہیں ان کے پاس اختیارات اور کم ہو جائیں گے، اختیارات اور کم ہوں گے اور وہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کی پالیسیز ہیں اس کو نہیں اس طرح سے ڈیولپ کر سکیں گے۔ اب وہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے وفاق کے اوپر کہ جناب وفاق ان کے صوبے کے لیے وہ اپروولز دیتا ہے، پلاننگز جو وہ کرتے ہیں یا نہیں دیتا، اس کے لیے پیسے دیتا ہے یا نہیں دیتا، تو وہ ایک ان کے لیے ہرڈل بن جائے گی۔ تو یہاں پر اگین وہ جو پہلے ان کا ایک آئین کے تحت حق تھا، بظاہر وہ حق جو ہے ان صوبوں سے واپس لینے کی تیاری ہے۔ اب اس میں کسی حد تک پنجاب بھی ظاہر متاثر ہوگا کیونکہ یہاں پہ مریم نواز صاحبہ ہر چیز کا کریڈٹ لیتی ہیں، تو یہاں پر انہیں بھی اس بات میں دقت ہوگی کہ جی وفاق جو ہے وہ کچھ کرتا ہی نہیں، لیکن فی الحال انہیں یہ دقت اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ وفاق میں بھی انہی کی حکومت ہے۔ لیکن آگے چل کر کبھی اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو پنجاب میں ان کو دی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہی باری باری لگانی ہے نا، PTI کے خیال ان کا تو خیال یہ کہ PTI کو تو دوبارہ حکومت ملنی کوئی نہیں، یہ ان کا اپنا خیال ہے کہ جو انہوں نے 10 سال کی پلاننگ کی ہے تو اس میں یہ باریاں باریاں کھیلیں گے۔ تو انہیں یہ ہے کہ جناب اگر آئندہ آنورڈز کسی کی مرکز میں اور کی حکومت ہوئی تو نیچے جو ہے صوبہ اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو، تو اس لیے یہ انہوں نے ایک امینڈمنٹ کر رکھی تھی۔ اب اگر یہ واپس ہوتی ہے تو اس سے یہ تمام پارٹیز مستقبل میں افیکٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت انہیں اپنے مستقبل کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتوں کے ساتھ لٹکے ہوئے وہ محفوظ ہے، لہٰذا انہیں صرف ایک خطرہ ہے کہ ہمیں جو PTI ہے اس سے بچا لیا جائے، تو اس کے لیے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم اس میں ایک تبدیلی کی بات ہو رہی ہے وہ ہے جی الیکشن کمیشن کی تقرری۔ اب اگین جو ابھی اس وقت سٹیٹس ہے اس کے مطابق تو الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں ان کی تقرری اپوزیشن اور حکومت کی مشاورت سے ہونی ہے، یعنی اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی مشاورت سے ہونی ہے۔ لیکن اب اس میں انہیں پتہ ہے کہ جناب ظاہر ہے اپوزیشن جو بھی ہو، کسی بھی دور کی اپوزیشن ہو، وہ اپنے حساب سے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر لانا چاہے گی۔ حکومت کی آئیڈیالوجی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں وہ لوگ ملیں جو انہیں سپورٹ کر رہے ہوں، تو انہوں نے اب اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب اگر بن جاتے ہیں، نہ بھی بنے تو ظاہر ہے اس وقت میجورٹی جو ہے وہ PTI کی ہے اپوزیشن کے طور پر، تو وہ ان کو کھٹک رہی ہے بات کہ ہمیں اپنا بندہ لگانے میں کوئی پرابلم نہ ہو، لہٰذا اس کو بھی چینج کرنے جا رہے ہیں۔ اب ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کو چینج کر کے کریں گے کیا یہ کریں گے کہ جناب اب یہ ایبسولوٹ پاور وزیر اعظم کو ہی دے دی جائے گی کہ بھی آپ ہی اپنی مرضی سے لگا لیں، آپ کو مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں ایبسولوٹ پاور کوئی صدر کو دے دی جائے گی یا کوئی کمیٹی بنا دی جائے گی پارلیمنٹ کی کہ جناب اس میں ہم مل کے اس کے اوپر مشاورت کر لیں۔ ویسے مجھے کافی حد تک امکان نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی کمیٹی بنا دیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں اگر یہ کوئی اپوزیشن اور حکومت کے تناسب سے کمیٹی بنا دیں کہ جی 4 ممبر ان کے ہوں گے، 2 ممبر ان کے ہوں گے، تو ظاہر ہے حکومت کے پاس میجورٹی ہوگی اور پھر وہ آرام سے اپنی مرضی سے اپوزیشن لیڈر بنا سکے گی۔ تو بظاہر اس میں بھی بدنیتی جو ہے وہ چھلک کے باہر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 243 میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، جس کے تحت جو آپ کی آرمڈ فورسز ہیں وہ صدر مملکت کے انڈر ہیں، اور آرمڈ فورسز جو ہیں ان کا جو کنٹرول ہے وہ صدر مملکت کے انڈر ہے، وہ ان کی اپوائنٹمنٹ بھی کرتے ہیں آرمی چیف کی تمام، بلکہ ایئر چیف اور نیول چیفز کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی بھی، اور یہ مشاورت جو ایڈوائس ہوتی ہے بیسکلی وزیر اعظم کی طرف سے آتی ہے اور صدر اس کو انڈورس کرتے ہیں۔
اچھا اب اگر اس میں کوئی تبدیلی کی جا رہی ہے تو سب کے کان سب سے پہلے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی اس میں کیا تبدیلی کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ وہ ایک شک ہے کہ جس کے تحت بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حد تک جو بھی سویلین لیڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس ایک آخری پاور ہوتی ہے کہ جناب اگر کوئی انہیں لگے کہ بھئی بالکل کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ جناب اس کو چینج کرنے کا کوئی اختیار رکھ سکتے ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو پھر اس صورت میں جو رہی صحیح آپ کی سویلین سپریمیسی ہے جو کہ کہیں اب ویسے ہی ایگزسٹ نہیں کرتی ماشاءاللہ، تو اس کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپریہنشنز بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے ان تمام امینڈمنٹس کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں کہ انہوں نے جتنی بھی امینڈمنٹس کرنی ہیں وہ صرف عمران خان پی ٹی آئی کے خلاف کرنی ہے، نمبر 1۔ عدلیہ کو بھی اسی لیے ظاہر کمپرومائز کروا رہے ہیں کہ جی وہ کہیں ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہ دے دیں۔ الیکشن کمیشن کو بھی اسی لیے انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنی ہے کہ وہ کہیں جینون الیکشن کروا کے صحیح رزلٹ نہ دے دیں، کیونکہ آگے بھی انہیں پتہ ہے کہ یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہونا، اگلا الیکشن بھی ان کو اسی طرح ریگ کر کے ہی جیتنا پڑے گا، کیونکہ اگلا الیکشن بھی عمران خان کا ہی ہے، اگلا ووٹ بھی عمران خان کو ہی پڑنا ہے۔ تو انہوں نے اس کو دیر تک کیسے چلانا ہے معاملے کو، اس لیے یہ تمام جو امینڈمنٹس کرتے ہیں وہ اسی مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ ان کا اقتدار کہاں کہاں اسٹرانگ ہوگا اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو کہاں کہاں انہوں نے دیوار کے ساتھ لگانا ہے۔ تو یہ جو NFC ایوارڈ دیکھ لیں، 18ویں ترمیم دیکھ لیں، جتنی بھی آپ دیکھ لیں، یہ تمام امینڈمنٹس جو ہیں وہ اسی چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ اس سے پہلے 26ویں ترمیم بھی صرف اسی بات کے ارد گرد گھوم رہی تھی، لیکن ان لوگوں کا خوف ختم نہیں ہوتا، اسی لیے ایک کام کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سیف ہو گئے ہیں، لیکن پھر ان کو لگتا ہے کہ نہیں، ابھی بھی اقتدار کو خطرہ ہو سکتا ہے، پھر یہ اس سے بڑھ کر کوئی آگے کام کرتے ہیں۔ تو یہ اسی سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ بیرسٹر کیل صاحب کہتے ہیں 243 میں ہم اس لیے امینڈمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو ہم نے فیلڈ مارشل کو عہدہ دیا تھا اس کو کوئی آئینی کور بھی دینا تھا۔ تو اب یہ انہوں نے ایک بڑی جنیرک سی سٹیٹمنٹ تو دی ہے، اب دیکھتے ہیں جب امینڈمنٹ سامنے آئے گی کہ اس کے تحت ہوتا کیا ہے۔ لیکن یہ پیپلز پارٹی کا بھی بڑا امتحان ہے، وہی پیپلز پارٹی جو NFC ایوارڈ، 18ویں ترمیم، ان کے اوپر کبھی دوسرا لفظ نہیں سنتی تھی، کیا وہ آج ان شکوں کو بدلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اس نے جو فائٹ لڑی تھی صوبائی خود مختاری کے لیے اور اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کا کریڈٹ ہے ہمیشہ کا، اور پھر جو آئین بنایا گیا تھا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں بنایا گیا تھا، اس کا بھی آج تک کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم آئین بنانے والوں میں سے ہیں، تو آج آئین کی جب دھجیاں اڑانے جا رہے ہیں تو کیا اس وقت یہ ڈسکریڈٹ لینے کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہوگی؟ کیونکہ آپ کے آئین کی جو بیسک اسپرٹ تھی کہ جناب سویلین سپرمیسی ہوگی وہ ختم ہوتی گئی، آپ کی جو ججز ہیں وہ آزاد ہوں گے وہ ختم ہوتے گئے، آپ کی صوبائی خود مختاری ہوگی وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ کے پاس جتنے بھی بیسک جو پاور سینٹرز تھے آپ کی ریاست کے ادارے، آپ نے ان کے اندر آہستہ آہستہ کیسے کیسے اس کو سرنڈر کرتے ہوئے جو آئین کی بیسک اسپرٹ تھی وہ بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ آئین کو ایک دفعہ سرے سے ہی کہہ دیں کہ جی کوئی آئین ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ویسے بھی نہیں کرتا۔ ویسے بہت سے لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے، میں نے کہا بھائی پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، پہلے کون سا کوئی آئین کے اوپر چل رہا ہے، پہلے کون سی جوڈیشری آزاد ہے، پہلے کون سا فیصلے جو ہیں وہ واقعی آپ کی سویلین گورنمنٹ کر رہی ہے۔ تو اگر وہ ایک تکلف تھا جو کاغذی تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے، تو اب اس کی امپلیمنٹیشن پہلے ہو چکی ہے، کاغذی تکلف بعد میں کیا جا رہا ہے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لا بنتا ہے اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن پہلے ہوئی پڑی ہے اور بعد میں اب لاز بنائے جا رہے ہیں، تو میں تو اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتی ہوں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ PMLN اور پیپلز پارٹی اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا رہے ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ کل کو جب حالات بدلیں گے تو پھر انہوں نے کیسے ان چیزوں کے ساتھ سروائیو کرنا ہے، جو خود یہ اپنے آلریڈی تمام دروازے بند کر رہے ہیں۔ اگر کل کو خود اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا تو پھر وہاں پر یہ دروازے کیسے کھلیں گے؟ ان کی چابیاں تو کھو چکی ہوں گی اور یہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لاک لگائے ہیں، یہ بات یاد رہے گی۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ آج کے دن آئین کو 3 نومبر کو معطل بھی کیا گیا تھا جنرل مشرف کی طرف سے، میرا خیال ہے وہ پھر بھی کم حملہ تھا جو حملہ آج یہ سویلین گورنمنٹ کرنے جا رہی، کیونکہ انہوں نے تو چلو معطل کیا تھا نا، وہ تو کبھی بحال ہو سکتا تھا، یہ تو سرے سے اس کا حلیہ ہی بگاڑنے جا رہے ہیں۔ تو جنرل مشرف نے اور کوئی بھی آپ کے وقت کا ڈکٹیٹر ہو، انہوں نے آئین کے ساتھ ہمیشہ چھیڑ چھاڑ کی، انہوں نے ہمیشہ آئین کو موم کی ناک سمجھا، انہوں نے ہمیشہ آئین کو بوٹ کے نیچے روندا، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آئین کے ساتھ ہمیشہ ایک مذاق کیا، اور وہ خود اپنے منہ سے کہتے تھے جنرل مشرف کہ آئین کی حیثیت کیا ہے،
یہ ہمارے لیے کوئی بھی نہیں، ردی کا ایک ٹکڑا ہے بس، اس کے علاوہ ہماری اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب یہاں پر آپ اس طریقے سے بات کرتے ہیں، یہ آپ کی مینٹالٹی ہوتی ہے، تو پھر یہ باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں کہ آئین کی آپ کتنی پاسداری کرتے ہیں یا اس کے حلف کی کتنی پاسداری آپ کرتے ہیں۔ آج کے دن عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا وزیر آباد میں، لانگ مارچ لے کے عمران خان صاحب نکلے تھے لاہور سے، اور وزیر آباد کے مقام پر عمران خان صاحب کے اس قافلے کے اوپر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی ٹانگ میں گولیاں لگیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ ساتھی زخمی ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ نیچے جو کچھ لوگ شرکاء میں سے تھے ان میں سے بھی 1-2 لوگ شہید ہوئے تھے اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ اور یہ سارا واقعہ اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، کیونکہ موقع سے جو ایک شوٹر پکڑ لیا تھا ایک ان کے ورکر نے، اس شوٹر نے آ کے یہ الزام لگایا کہ جی عمران خان جو ہے وہ توہین مذہب کا چونکہ مرتکب ہوا ہے، میں نے اس لیے کیا، حالانکہ وہ ایک رٹا رٹایا بیان بظاہر نظر آتا تھا۔ آج اس واقعے کو 3 سال گزر چکے ہیں، وقت کا وزیر اعظم اپنی مرضی سے FIR نہیں کٹوا سکا اس واقعے کے خلاف، اور اتنا ہی نہیں بلکہ عمران خان کے تو ہر کیس میں ٹرائل میں آپ نے دیکھا کہ مکمل بھی ہوئے، سزائیں بھی ہوئیں، پتہ نہیں کتنے 300 کیسز بھی بن گئے، جو کچھ ان کے ساتھ ہو سکتا تھا وہ ہوتا رہا، لیکن جہاں ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس واقعے کی انکوائری آج تک کبھی نہیں ہو سکی، اور اس شخص کو ایک پورا تحفظ ہی فراہم کر دیا گیا۔ اس کو کسی ایک کیس میں سزا ہوئی ہے، لیکن وہ یہ کیس نہیں ہے جس میں عمران خان کے اوپر گولی چلائی گئی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طریقے سے یہ جو ہماری ایک ہسٹری ہے وزیر اعظموں کے اوپر اٹیک کی، یہ برقرار رہی۔ عمران خان صاحب کے اوپر یہ گولیاں لگیں اور اس کے بعد وہ بہت عرصہ ویل چیئر پہ رہے، اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا، لیکن خوش قسمتی سے ان کی زندگی پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اس میں ان کی زندگی بچ گئی، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اب اس زندگی بچ جانے کے بعد عمران خان نے جو اپنا عروج ایک دیکھا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ ان کی ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبولیت میں اضافہ ہوا، یہ قوم ان سے ایک والہانہ محبت کرتی ہے۔ آپ نے اسے بند رکھا جیل کے اندر، وہ اپنا میسج نہیں دے سکا، نشان چھینا، کیمپین نہیں ہونے دی، سب کچھ ہوا، اس کے باوجود لوگوں نے جا کر اس کے بندوں کو ووٹ دیے، اس کو ووٹ دیے، اور اس کے بعد آج بھی وہ جیل میں بیٹھا اس پورے جعلی نظام کے لیے ایک سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے، جس کے خوف میں مبتلا یہ لوگ نہ جانے کیا کیا کرنے لگ رہے ہوئے ہیں، کیا کیا پاپڑ بیل رہے ہیں، لیکن اس کا خوف ختم نہیں ہو رہا۔ تو بظاہر اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کو زندگی دی ہے وہیں اس کو عزت بھی دی۔ اب اس کو آزادی اور رہائی کب ملے گی؟ آزاد تو وہ ہے، اب اس کو رہائی کب ملے گی؟ اس کے لیے ظاہر ہے ایک ٹائم کی طرف سب دیکھتے ہیں۔ ابھی تو فی الحال وہ مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ فی الحال تو یہ نظام اپنے پنجے مزید مضبوطی سے گاڑنے میں لگا ہوا ہے، لیکن جب وقت پلٹتا ہے تو پھر یہ تمام آپ کے جو انسان کے بندوبست کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو آپ نے انتظامات کیے ہوتے ہیں، وہ کیسے پت جھڑ کے پتوں کی طرح بکھرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، وہ جو آپ کے محل ہیں وہ تاش کی طرح، تاش کے پتوں کی طرح گرتے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، وہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے۔ کچھ مزید ڈسکشن تھی، لیکن اب اگلے ولاگ میں اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔